बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज हमारा एक और वादा आपसे वफा होने जा रहा है। जैसे कि रमज़ान के शुरू के अंदर ही हमने आपको बतलाया था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रमज़ान मुबारक आपके साथ हम अहकाम रमज़ान शेयर करेंगे। वो भी तकरीबन हमने बहुत सारे अहकाम आपके साथ शेयर किए रोज़ाना की बेस के ऊपर। फिर वज़ाइफ का कहा था, वो भी रोज़ाना की बेस के ऊपर शेयर किए। उसके बाद आपके साथ हमने कहा था कि आखिरी ताक रातों के जितने नवाफिल होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शेयर किए। और आज जो आखिरी वादा रह गया था वो था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रमज़ान पूरे कुरान पाक का खुलासा आपके साथ जिक्र करेंगे। और आज इस लास्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी हमारा वादा आपके साथ वफा हो रहा है। और आज आखिरी 30वें पारे का खुलासा और मुकम्मल पहले पारे से लेकर रोज़ाना की बेस पर हमने आपके साथ में खुलासा जिक्र कर दिया। अब रोज़े का मालूम नहीं है कि कल 30 को ईद हो जाए या 29 का या 30 का, इसलिए ये जो लास्ट पारे का खुलासा ये एक दिन पहले ही बना रहे हैं उसको, इसलिए कि ताकि अगर कल का 30 का चांद निकल आए तो हमारी पहले से वीडियो आपके सामने आए, ताकि इस महीने के अंदर मुकम्मल कुरान पाक का खुलासा हमारे सामने हो जाए। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने साथ दिया। आप वीडियोज़ देखते हैं, व्यूज़ करते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब आपके व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं। तो मैंने उनसे एक बात की, मैं कि व्यूज़ से मेरे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे एक शख्स, चाहे वो मर्द है और ऐसा चाहिए कि जो इससे कुछ हमारी इन वीडियो से नसीहत हासिल कर ले। एक शख्स औरत ऐसी चाहिए कि जो हमारे इस बातों की वजह से कामयाब हो जाए, तो ये दुनिया व माफिया की सबसे बड़ी मेरी दौलत है। दुनिया की हर चीज़ क्योंकि बिकाऊ नहीं होती, लाजमी नहीं है हर चीज़ हम पैसे के लिए करें। देखिए यूट्यूब के ऊपर मैं भी हूँ, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। मैं भी इसी नीयत, ये भी है मेरी नीयत कि चलो कुछ इनकम हो जाएगी। बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी इस चीज़ के अंदर आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि कोई एक शख्स भी कामयाब हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि मैं अपनी मेहनत के अंदर कामयाब हो गया हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और हमने हमेशा आपसे एक बात कही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ रूहानी बुक से को फ़ायदा हो ना हो, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आखिरी पारे का खुलासा आपके सामने। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि बहुत सारी सूरतें हैं। हर सूरत की सिर्फ आपके साथ सूरत वजह तस्मिया आयात और उसमें अंदर क्या जिक्र हुई है सिर्फ आपके सामने जिक्र करेंगे, मज़ीद इसको लंबा नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं 30वें पारे का खुलासा। 30वां पारा शुरू होता है सूरत नबा से। ये मक्की सूरत है, 40 आयात है। वजह तस्मिया यह है कि शुरू दूसरी आयत के अंदर फरमाया अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में। उसी बड़ी खबर की निस्बत से सूरत को सूरत नबा कहा जाता है। और सूरत का मौजू जो है बस बादल मौत, यानी मौत के बाद की ज़िंदगी जो है वो इसका मौजू है। और इब्तिदाई सूरत में मुशरिकीन के सवाल को जिक्र किया कि अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें आपस में इख्तिलाफ़ात करते हैं। तो बड़ी खबर से जो अक्सर मुफस्सिरीन हैं उनका कहना है कि इससे मुराद क़यामत है, और कुछ मुफस्सिरीन इससे मुराद कुरान भी लेते हैं। इसके बाद आगे इसी सूरत के अंदर फरमाया कि किसी को अल्लाह के सामने, लास्ट में फरमाया कुव्वत गोयाई नसीब नहीं होगी, कोई अल्लाह के सामने बात नहीं कर सकेगा। ये आयात के तर्जुमे होते हैं जो आपके साथ जिक्र किए जाते हैं। और जब ऐसा फैसला कुफ़ार सुनेंगे तो वो तमन्ना करेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी हो जाता। उसके बाद आगे सूरत नाज़ियात शुरू होती है। मक्की सूरत है, 46 आयात है। वजह तस्मीह ये है कि फरिश्तों की कसम उठाई जो डूब कर खींच लाते हैं, उसी निस्बत की वजह से सूरत को सूरत नाज़ियात कहा जाता है। इस सूरत में भी क़यामत के अहवाल और हौलनाकियों को बयान किया गया। और इख्तिताम सूरत में मुशरिकीन के उस सवाल को जिक्र किया। और वो सवाल क्या करते थे कि ख़ास तौर पर उनका सवाल क्या था, उस सवाल का जवाब है, वो सवाल ये होता था कि उनके नज़दीक ज़िंदगी की जो दुनिया की ज़िंदगी है वही हकीकी ज़िंदगी होती थी। जो भी इसके अंदर कर रहे हैं उनका यही था कि बस यही है, इसके बाद आगे कोई ज़िंदगी नहीं है। तो उसके बारे में कुरान मजीद ने इरशाद किया, जिसका तर्जुमा ये है, फरमाया जिस रोज़ ये क़यामत को देख लेंगे तो इनको ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी ये हिस्सा या अव्वल हिस्सा दुनिया में, यानी
دنیا کو حقیقی سمجھ رہے ہیں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ایسا سمجھیں گے کہ ہم دن کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہم دنیا کے اندر رہیں۔ اس کے بعد آگے صورت عبسہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 42 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی پہلی آیت کے اندر فرمایا عبسہ و تولی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترش ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک نبینہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلب علم کے لیے آئے۔ اس وقت میں کفارانے جو قریش تھے ان کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اس وقت جب وہ آئے انہوں نے طلب کیا علم سیکھنے کی، تو آپ علیہ السلام کو طبیعت پر ناگواری گزری، منہ پھیر لیا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی، ان کو پاس بلاتے اور ان سے طلب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہے تو بتا دو۔ اسی صورت عبسہ کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا کہ وہ وقت ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، نہ کوئی وہاں اولاد کا ہوگا، نہ ماں باپ کا ہوگا، نہ بہن بھائی ہوں گے، نہ بیوی شوہر کا ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ اس دن جو ہے وہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد پھر آگے نئی سورت شروع ہوتی ہے، اور جس میں سورت تکویر مکی صورت ہے، 20 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، کوورت لپیٹنے کے بارے میں آتے ہیں، اسی نسبت سے اس کو سورت التکویر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہولناکیاں بیان کی، کائناتی تبدیلیاں جو ہونی ہیں، ہولناک کائناتی تبدیلیاں ہوں گی، اس کا ذکر کیا، جیسے کہ شروع کے اندر فرما دیا کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اسی طرح اور قیامت کے اندر جو ہولناکیاں ہوں گی، ان کی جو تبدیلیاں رونما ہوں گی، ان کو ذکر کیا۔ اور دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے، فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وہ بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ اس پر یہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورت الانفطار شروع کی، مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شروع کے اندر جیسے فرمایا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فطرت پھٹ جائے گا، اسی نسبت سے اس کو جو ہے وہ سورت کو سورت الانفطار کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ابتدائی صورت میں ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو کائنات کے اندر ہولناکی تبدیلیاں ہونی ہیں، جیسے کہ شروع میں بتلا دیا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو جو جو قیامت کی ہولناکی ہوں گی اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتہائی مشفقانہ اور پیار بھرے انداز کے اندر انسان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور آگے پھر الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے اچھی صورت دی، تجھے ٹھیک ٹھاک کر کے پیدا کیا، تو اس رب سے تجھے کس نے دھوکے کے اندر ڈال دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ اس سے آگے سورت المطففین شروع ہوتی ہے۔ مطففین سورت مکی صورت ہے، 36 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ مطففین یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورت المطففین رکھا۔ اور اس سورت کے اندر بھی قیامت کے احوال اور احوال اور خاص طور پر مذکور ہیں، لیکن ابتدائی جو آیات ہیں وہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور کمی کیسے کرتے تھے کہ جب لیتے تھے تو پورا پورا ناپ تول کر لیتے تھے، اور جب دیتے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کر دیتے، لیتے پورا اور ناپ تول جب دینا ہوتا تھا تو اس میں وہ کمی کر دیتے۔ اور آخری صورت کے اندر فرمایا کہ یہ سیاہ دل لوگ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اب کیا ہوگا، آخرت میں یہ معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑایا کریں گے۔ آگے سورت الانشقاق شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 25 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شروع کے اندر فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس صورت میں اندر بھی
ہولناکیاں بیان کی، جو کائناتی تبدیلیاں ہوں گی شروع کے اندر ہی اس کے حوالے سے بیان کیا، اور آگے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسانوں کے دو فریق بن جائیں گے۔ ایک فریق وہ ہوگا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا فریق وہ ہوگا کہ جس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ لوگ خسارے کے اور ناکام ہو جائیں گے۔ آگے سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ البروج مکی سورت ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آسمان کی قسم کھائی گئی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اسی بروج کی نسبت سے اس سورت کو سورت بروج کہا جاتا ہے۔ ابتدائی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین قسمیں ارشاد فرما کے کھا کر فرمایا کہ ان خندقوں والے ہلاک ہو جائیں۔ خندق والے کون ہیں؟ یہ سلطنت حمیر کا آخری بادشاہ تھا، جو یہودی تھا لیکن لوگوں کو بت پرستی کے اوپر لگاتا تھا۔ تو اس نے ایسے 30,000 لوگوں کو زندہ آگ کے اندر خندق کھود کے آگ میں جلا دیا کہ جو لوگ اس وقت کے مطابق عیسائی ہو گئے اور جنہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں خندقوں والے۔ اس کے بعد آخر صورت کے اندر ایسے لوگوں کو وعید سنائی گی جن لوگوں نے مسلمانوں مردوں کو اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور فرمایا کہ جلنے کا عذاب ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب کسی کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے تو اس سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس کے اوپر سورہ مکمل ہوئی۔ آگے سورۃ الطارق شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، 17 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر فرمایا قسم اٹھائی کہ آسمان کی اور چمکنے والے ستارے کی، طارق کی، تو اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الطارق کہا جاتا ہے۔ ابتدائی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر شاہ فرمایا ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے نگہبان فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور اختتام سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ آگے سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، 19 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، کیا پروردگار اپنے نام کی تسبیح کیا کریں، اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت میں تسبیح اور تقدیس کا حکم ہے، اور حفظ کرنا آسان ہو اس کی بشارت دی گئی، اور تمام صحیفوں کے مشترک اصول کا اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الغاشیہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، 26 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ سورت شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یہ ہے بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی قیامت کا حال معلوم ہے، اور غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی، اور قیامت کا ایک نام غاشیہ بھی ہے اس لیے کہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، اس لیے اس سورت کو سورۃ الغاشیہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر 3 موضوع ذکر کیے، کون کون سے؟ نمبر 1 غلط عقائد والے جو لوگ ہیں ان کو ذکر کیا، نمبر 2 وحدانیت اور تکوینیت کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے۔ آگے نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الفجر، مکی سورت ہے، 30 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شروع سورت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم اٹھائی، وہ الفجر، اسی نسبت سے اس کو سورۃ الفجر کہا جاتا ہے۔ ابتدائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ کفار پر اللہ کا عذاب ہو کر رہے گا۔ پھر اس سے آگے قوم عاد، قوم سمود اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور کو ذکر کیا، اور آخرت میں قیامت کے جو زلزلہ برپا ہونا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ البلد، مکی سورت ہے، 20 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مکہ شہر کی قسم کھائی ہے، شروع سورت کے اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر، اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ البلد کہا جاتا ہے۔ اس سورت جو سورۃ البلد ہے، اس سورت کا موضوع سعادت اور شقاوت یعنی نیک بختی اور بدبختی ہے، اور 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ مشقت کے اندر آنے والی ہے۔ کیوں کہ اس کی زندگی کے اندر فاقہ بھی ہے، بیماری بھی ہے، دکھ تکلیف بھی ہیں، اور جب دنیا سے جائے گا قبر کی تاریکی بھی ہے، پھر منکر نکیر کے سوالات بھی ہیں، حشر ہے، یعنی یہ ساری مشقتیں انسان کی زندگی کے اندر آنے والی ہیں۔ تو اس نسبت سے
جو ہے نا وہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے بڑی مشقت میں پیدا کی ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 15 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شروع آیت کے اندر سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ الشمس کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الشمس کا جو موضوع ہے وہ نیکیوں کی ترغیب ہے، معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور 21 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واللیل اذا یغشی، پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، تو اسی رات کی قسم کی نسبت سے اس کو سورۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اور اس میں انسانوں کے مختلف قسم کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ مختلف انسان کے احوال ہیں، کوئی متقی ہے، کوئی شکی ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی خرچ نہیں کرتا ہے، کوئی بخل کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی اس نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، اور فرمایا کہ مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے مفسرین کی مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے، مکی صورت ہے، 11 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر دن کی روشنی کی قسم کھائی گئی ہے، جیسے شروع صورت کے اندر فرمایا والضحیٰ، ٹھیک ہے، اور اسی نسبت سے اس کو سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ اور آگے 2 عظیم بشارتیں دی، فرمایا نمبر 1 مستقبل حال سے بہتر ہوگا، اور دوسرا فرمایا آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ آگے 3 احسانات ذکر کیے، نمبر 1 یتیم تھے ٹھکانہ دیا، بے خبر تھے رستہ دکھایا، تنگ دست تھے غنی کر دیا۔ 3 احکامات ذکر کیے، نمبر 1 یتیم پر سختی نہ کریں، مسائل کو مت جھڑکیے، اور رب کی نعمتوں کا ذکر کیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الانشاء شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 8 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت کے شروع کے اندر فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو اسی نشرح کی وجہ سے نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانشراح ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور عظمت ہے، اور 3 مضمون ذکر کیے، نمبر 1 3 احسانات، اللہ کا وعدہ، شکر اور عبادت ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے سورت 3 شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور اس کے اندر 8 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شروع کے اندر ہی پہلی آیت کے بعد 3 انجیل کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس نسبت سے اس صورت کو سورۃ التین کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بھی 3 امور بیان کیے، نمبر 1 نوع انسان کی تکریم، انسانیت کے تقاضے، حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا اس صورت کے اندر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ العلق شروع کی ہے، مکی صورت ہے، 19 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے علق خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، اور اس کے آگے اس کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے سورت کو سورۃ العلق کہتے ہیں۔ اور اس سورۃ العلق کی پہلی جو 5 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ القدر شروع ہوتی ہے، سورۃ القدر کے اندر 5 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر ہے شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی اور فرمایا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس سورت میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت کا پیغام لے کر زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ اور پھر آگے نئی سورت البینہ ہے، مدنی صورت ہے، 8 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بینہ کا معنی ہوتا ہے کھلی واضح نشانی، اور اس صورت کے اندر بھی واضح نشانی کو ذکر کیا، اس لیے اس صورت کو سورت البینہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 امور ذکر کیے، نمبر 1 جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن وہ آخری نبی جب بنی اسرائیل کے علاوہ آیا تو اس چیز سے انہوں نے ضد کر کے نبوت کو جھٹلا دیا۔ نمبر 2 اخلاص کا ذکر کیا۔ نمبر 3 نیک اور بدبخت کا انجام اس صورت کے اندر ذکر کیا۔ آگے سورۃ الزلزال ہے، مدنی صورت ہے، 8 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ زلزلے کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اس لیے نسبت سے اس صورت کو سورۃ الزلزال کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بیانیے ذکر کیے، نمبر 1
زلزلے کی خبر، اور دوسرا اللہ کے سامنے جو پیشی ہونی ہے اس کے احوال ذکر کیے کہ وہاں ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی یا برائی کی ہوگی وہ اللہ کے ہاں اس کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، مکی صورت ہے، 11 آیات ہے، اور عادیات کہتے ہیں دوڑنے والے گھوڑے کو، تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ العادیات رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 موضوع ذکر کیے۔ نمبر 1 گھوڑوں کی قسم کھائی، نمبر 2 انسانوں کی فطرت بتائی، اور نمبر 3 بندوں کے سینوں کے راز اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 11 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی، تو اسی سے سورت شروع ہوتی ہے، القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ اب کیا معلوم کہ کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی، تو اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ القاریہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، مکی صورت ہے، 8 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے، تکاثر کا معنی ہے کثرت، فرمایا کہ مال کی کثرت نے لوگوں کو غافل کر دیا اللہ تعالیٰ سے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التکاثر رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ العصر شروع کی ہے، مکی صورت ہے، 3 آیات ہے۔ وجہ تسمیہ یہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، اسی نسبت سے سورت کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس سورت میں تدبر کر لیں تو یہ سورت نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے اور 9 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے ہر عیب نکالنے والے، ہمزہ، تو اسی نسبت سے اس سورت کے اندر ذکر ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بیماریوں کو ذکر کیا۔ کون کون؟ نمبر 1 غیبت کرنا، نمبر 2 حسب نسب کو فخر کرنا اور دوسروں کو لان تان کرنا، نمبر 3 حب دنیا یعنی دنیا کو محبوب رکھنا۔ اس کے بعد آگے آخری 10 صورتیں شروع ہوتی ہیں، جلدی اس لیے بتا رہا ہوں کہ کافی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ اور سورۃ الفیل ہے، مکی صورت ہے اور اس کے اندر 5 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اصحاب فیل کا ذکر ہے۔ اور آگے سورۃ القریش ہے، مکی صورت ہے، 4 آیات ہیں۔ قریش پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کی اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ القریش کہا جاتا ہے۔ آگے سورۃ الماعون ہے، مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ معاون برتنے کی چیزوں کی نسبت کی گئی ہے سورت میں، اس لیے اس سورت کو سورۃ الماعون کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت میں انسانوں کے 2 گروہوں کا تذکر ہے، نمبر 1 جو قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے اور جو منافقین ہیں، اس سورت کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 3 آیات ہیں اس کے اندر۔ وجہ تسمیہ کوثر عطا کی گئی، اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اور اس سورۃ الکوثر کے اندر بھی چھوٹی سورت نے 3 مقاصد ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 1 فضل احسان، عظیم نعمت کا شکر اور بشارت دی گئی۔ اس کے بعد آگے سورۃ الکافرون شروع ہوتی ہے اور مکی صورت ہے، 6 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ صورت کافروں کے گرد گھومتی ہے، اس لیے اس صورت کی نسبت سورۃ الکافرون کی گئی۔ اور اس صورت کے اندر بتلایا کہ وہ بات جب کافروں نے آپ علیہ السلام کچھ لے کچھ دے کے معاملے پر بات کی تو اس پر یہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ آگے سورۃ النصر شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 3 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس سورت کے اندر ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ مجھے میری موت کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے جو چچا تھے ان کا اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر، اس لیے اس کو سورۃ اللہب کہا جاتا ہے۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ توحید وحدانیت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت اسلام کے عقائد یعنی توحید پر بحث کرتی ہے پوری سورت۔ آگے سورۃ الفلق ہے، مدنی صورت ہے، 5 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شروع کے اندر فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الفلق کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر 4 شرور سے پناہ مانگنے کو حکم دی، ایک مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یعنی جو تعویذ داغا کرتی ہیں،
اور نمبر 4 فرمایا حاسد کے شر سے۔ آگے لاسٹ آخری سورت سورۃ الناس ہے، مدنی سورت ہے اور 6 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس شروع کے اندر پہلے ہے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اس نسبت سے سورت کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں ان صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اور ان کی بہت ساری احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے۔ اور ایک امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 صورتیں معوذتین جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر الحمدللہ ہمارا جو خلاصہ ہے قرآن پاک تھا 30 پاروں کا پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن پاک کو جو ہم نے خلاصہ کیا ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور آپ لوگ سے گزارش یہی کرتا ہوتا ہوں کہ اس کو شیئر کیا کریں۔ لازمی نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز میں سے کچھ کمائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے شیئر کرنے سے اگر جیسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بندہ، صرف ایک بندہ مجھے مل جائے جو کامیاب ہو جائے میری کسی بھی وجہ سے، تو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میرے پاس دنیا و ما فیہا کی دولت ہے، اور میری زندگی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ تو اس لیے یہ نیت سے یہ شروع کیا تھا۔ اب ویوز آئیں نہ آئیں قطع نظر اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کام ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ اس کو پہنچانا، آگے نصیحت حاصل کرنا چیزوں کی۔ انشاءاللہ العزیز یہ کل ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ تھی ویڈیو آج کی، اور پارہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ یہ جو سلسلہ تھا خلاصہ قرآن کا یہ بھی یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیوز پسند آئے تو لائک کر دیں، دوست آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مسائل کے ساتھ، نئے وظائف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔